अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर एक बार अपने प्रोग्राम प्राइम टॉक की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं, एक नए गेस्ट और एक नए मौजू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुल्की और गैर मुल्की सियासत के मुख्तलिफ जो पेश आमदा हालात हैं, जो डिफरेंट क्राइसिस चल रहे होते हैं, जो डिफरेंट किस्म की सोच पाई जाती है, उसके हवाले से किसी न किसी मौजू का हर हफ्ते इंतखाब करते हैं और उसी मौजू और शोबे से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम में ज़हमत देते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास एक बड़े आला पाए के दानिश्वर और हमारे मशहूर व मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर उमर हयात आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मैं थोड़ा सा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के हवाले से आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने तुलूस यूनिवर्सिटी फ्रांस से PhD की है और मुख्तलिफ सीनियर पोजीशंस पे NDU में भी सर्व कर चुके हैं। कुछ अर्सा पहले बैरिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी रहे हैं। 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इनके क्रेडिट पे हैं विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, और मज़हब और सियासत के हवाले से ख़ासा मशहूर नाम है हमारे मुल्क का और हमारी फील्ड का। तो आज का हमारा जो मौजू है वो मैंने कोशिश की थी कि दोस्ती के साथ साथ कुछ दुश्मनी की भी बातें की जाएं। तो दुश्मनी के हवाले से जब हम बैन अवी सियासत की बात करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो फौरी हमारा ध्यान हमारे हमसायों की तरफ जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे अपने हमसाया ममालिक के साथ और ख़ुसूसन इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन हैं साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, उस पर डॉक्टर साहब से बात की जाए। जी सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात से, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। तो सर, थोड़ा सा आपके ये जो स्पेशलिटी है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म कर सकें उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे बुलाया। और साउथ एशिया के हवाले से जब भी नाम आता है तो मेरे अमूमन दोस्त अहबाब या तालिब इल्म, तो अमूमन कोशिश होती है कि उनको सवालात के जवाबात भी दिए जाएँ और कोशिश की जाए कि वो चीज़ें जो कि बाहमी नौइयत की हैं, मुल्की नौइयत की हैं, फिर मुल्की पॉलिसीज़ के मुतालिक हैं या सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें अफ़ाम व तफ़हीम के हवाले से भी बात की जाए और साथ ही जो कि मसाइल हैं उनको भी उजागर किया जाए। लेकिन यह है कि जिस तरह हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, तनाज़ात की जो बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो है साउथ एशिया के हवाले से देखते हैं। तो साउथ एशिया जब 1945 के बाद जब वार ख़त्म हुई है आपकी, उस वक़्त के बाद ये ममलिकतें आज़ाद होना शुरू हुई और जो चढ़ते सूरज की सरज़मीन जिसे बरतानिया कहा जाता है, वो डूबते सूरज की सरज़मीन बनना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हुई। तो उसके बाद साउथ एशिया इमर्ज हुआ। 1947 में साउथ एशिया इस तरह इमर्ज होना शुरू हुआ कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था और उनके मुख्तलिफ मसाइल थे जिनके साथ वो चलते आ रहे थे, लेकिन वो बामी हम एक जो मजहबी अमांगी है और उसके अलावा जो एथनो नेशनलिटी है, डिफरेंट जो मुख्तलिफ उनके मसाइल थे, उनके साथ साथ चलते आ रहे थे। मसाइल मौजूद थे लेकिन इतने ज़्यादा उस तक। फिर दो कौमी नज़रिया आया और जो दो कौमी नज़रिया आया, दो ममलिकतें वजूद में आईं, तो साउथ एशिया मेजर दो ब्लॉक्स के अंदर नज़र आना शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ हिंदू स्कूल ऑफ थाट और दूसरी तरफ मुस्लिम स्कूल ऑफ थाट। अब अमूमन जब हम तनाज़ात के साथ साथ बात करते हैं मजहबी तनाज़ात, तो साउथ एशिया का नाम देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही इंडिया, पाकिस्तान, उर्दू और अपना मुस्लिम हिंदू तनाज़ात और ये सामने आते हैं। ओवरऑल देखें तो डिस्पैरिटी के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से साउथ एशिया सबसे आगे आता है। पॉपुलेशन के हवाले से 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर में देखें तो हम काफ़ी हद तक बहुत आगे थे और काफ़ी पीछे जाते जा रहे हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजीज़ को नहीं देखा। असल चीज़ यह है कि हम जब आज़ाद हुए हैं, ये साउथ एशिया, इंडियन का सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, उसमें कुछ चीज़ें हमने पीछे कॉलोनियल से जो नौ आबादियाती निज़ाम थे वहाँ से हमें उस विरसे में मिली हैं और उस विरसे में तनाज़ात विरसे में मिले हैं, उस विरसे में हमें गुरबत विरसे में मिली है। उस विरसे के अंदर आउटसाइडर और इनसाइडर का इशू, जो कि ये सेटलर्स हैं, ये अरब हैं, ये बाहर से हैं, ये सेंट्रल एशियन हैं, ये बाहर से हैं, ये बाहर के मज़ाहब हैं, बाहर से आए हैं और इन लोकल्स को तकसीम किया है। जिस तरह हिंदू स्कूल ऑफ थाट या इंडियन स्कूल ऑफ थाट, डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थाट हैं वहाँ पे एक्सट्रीम स्कूल ऑफ थाट भी हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये तो बाहर से लोग आए हैं। अगर हम क़याम पाकिस्तान से पहले देखें तो शुद्धि और संगठन जैसी तहरीकें चलीं और आज जो मॉडर्न दौर चल रहा है 2010 के बाद घर वापसी की स्कीमें भी चली इंडिया के अंदर। अब रेसिप्रोसिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मसाइल चल रहे हैं। अब इसमें मैं
آخری بات اسی سے کی کروں گا وہ یہ ہے کہ عموماً ہم پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو. ہمارے ہاں پاکستان اسٹڈیز میں بھی یہ بہت زیادہ ایشو رہتا ہے. جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ رہتا ہے. کریکولم کے اندر ہم کچھ دوستوں کے ساتھ ہم بھی فیڈرل کریکولم کا حصہ رہے ہیں جو ابھی لیٹسٹ بن رہا ہے حکومت پاکستان کا میٹرک کے لیے اور FAFSC کے لیے, پاکستان اسٹڈیز کا خاص طور پہ. ہم عموماً کہتے ہیں کہ ایک ہندو قوم ہے تو ہم ذہنی طور پہ وہ لفظ جو بولتے ہی ساتھ ہی ایک ورڈ بولتے ہیں کہ یہ چالاک تھا, عیار تھا, فلاں تھا. اور جو انڈین کریکولم ہے چاہے وہ سنسکرت میں ہو یا انگلش کے اندر ہو, دونوں کریکولم کے اندر مسلم کو ہی ادھر سے لکھا جاتا ہے کہ مسلم یہ تھا, مسلم یہ تھا یا مسلم یہ تھا. انفارچونیٹلی ہم دونوں ملک اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں اپنے ذہن سے کہ نیئرلی 2.3 یا 4 بلین پاپولیشن ہے انڈیا کی جو کہ مسلمان ہے, اور پاکستان میں بھی اچھی خاصی جو کہ آبادی ہے اقلیتوں میں, وہ بڑی آبادی خاص طور پہ سندھ کے اندر اور باقی کچھ علاقوں میں بھی, KPK میں بھی تھی, اب آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی. 80s کے جو ہمارے مسائل تھے, اب پاک اپنا افغان رشیا وار جو تھی سوویت وار کے اندر, آہستہ آہستہ وہاں پاپولیشن کم ہونا شروع ہو گئی. ہندو یہاں سے ہجرت کرتے گئے یا انڈیا کی طرف. اب یہاں پہ بھی ہم وہی چیز دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. کپل دیو ایک ہمارے دوست ہیں ٹویٹر پہ, وہ ہمیشہ ٹویٹس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کہ جب آپ عیار ہندو کہتے ہیں تو میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ میں کس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھوں. اسد الدین اویسی ہیں یا دوسرے لیڈرز ہیں جو کانگریسی ہیں انڈیا کے اندر, وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ مسلمان کی پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں اور ہندو کو بھی کہتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. سو ان کو اب ہمیں تھوڑا سا تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب پاکستان بن چکا ہے اور انڈیا بھی بن چکا ہے. ہم 76 سال ہو گئے ہیں. 76 سال ایک بہت بڑی عمر ہوتی ہے, تیسری نسل آ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جسے کہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے فہم و تفہیم کے جی لیے. بالکل آپ کی بات سر بالکل بجائے. اسی سے متعلق میں اپنی اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. سر آپ کی نظر میں, آپ کے وی این میں, آپ کی فائنڈنگز کے اکارڈنگلی کیا بڑی وجوہات ہیں جو مختلف تنازعات کا باعث بنے, اور اگر آپ تھوڑے سے بریف وے میں ہمیں وہ بڑے بڑے تنازعات اگر بتا سکیں جو انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے. میں عموماً بتاتا ہوتا ہوں کہ 4 سے 5 کانسٹنٹس ہیں جو کہ ہمارے چل رہے ہیں, ان کی مستقلات ہیں تنازعات میں اور چیزوں میں. غربت ہے, ہم نے غربت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا انڈیا پاکستان دونوں نے. کاسمیٹکس کیے ہیں ہم نے کسی زمانے میں 60s میں کہا کہ جی کوریا ہم سے لے کے گیا تھا 5 سالہ منصوبہ, وہ ترقی کر گیا. یہ تو وہی بات ہے کہ ہمارے دادا جان بادشاہ تھے, ہم کیا ہیں اٹ ہیز ٹو بی سین. انڈیا آج کیا ہے اور پاکستان آج کیا ہے. انڈیا کے حوالے سے کافی زیادہ اسٹیٹسٹکس آتی ہیں تو میں کہوں گا کہ انڈیا کے اندر جو ہوئی ہے وہ سیکٹورل گروتھ ہوئی ہے. جس طرح پاکستان میں بھی کچھ سیکٹرز میں گروتھ ہوئی ہے, جس طرح ہمارا آن لائن سروسز ہیں, کافی زیادہ بچے کام کرتے ہیں. پچھلے سال 2021 کے اندر 60 ارب روپیہ ایک منتھ کے اندر ہم نے ان پٹ کیا تھا, باہر سے اکاؤنٹ سے آیا تھا, جسٹ جو آن لائن سروسز کر رہے ہیں. اب یہ سیکٹورل گروتھ ہے. کیا باقی سیکٹرز میں گروتھ ہو رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کئی جذباتی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں. مذہبی جذباتیت ہے, قومی جذباتیت ہے. اب نریندر مودی, دامودر نریندر مودی ان کا نام ہے, کمپلیٹ نیم جو ہے دامودر نریندر مودی جو ہے. اب ان کا جو نام کے اندر ہی ساتھ ساتھ اپنے آپ کے اندر انہوں نے کنسٹرکٹ شو کیا ہے, انہوں نے ایک امیج بلڈنگ کی ہے کہ آئی ایم انڈین پرائم منسٹر, این انڈین پرائم منسٹر. لیکن ان کی پیچھے ہسٹری پوری دیکھیں کہ ان کو کچھ کنٹریز کے اندر بین بھی تھے, یو ایس میں بین تھے, لیکن انہوں نے 2 چیزیں سب سے بڑی ٹارگٹ کی تھیں, اور وہ تھی جذباتیت. قوم جو ہوتی ہے وہ پور لائن کے اندر ہوتی ہے جہاں مذہب والے ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے ٹیکل کیا ہے. جو پاورٹی ریٹن لوگ تھے زیادہ تر UAE کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر, مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی پروجیکٹس وغیرہ میں کام کر رہے تھے, انہوں نے وہاں فوکس کر دیا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. یورپ کے ساتھ وہاں فوکس کیا جہاں ان کی ورکنگ کلاس تھی, جونیئر ورکنگ کلاس. اور ان کے ساتھ یہ کیا کہ معاملات حل کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو ورکنگ کلاس ایکسپلائٹ ہوتی ہے, ایک سیکٹر کو انہوں نے فوکس کیا اور وہ ووٹ کو اس کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹرم میں آئے تو ان کا ووٹ بڑھا ہے. دوسرا تھا مذہبی. ٹھیک ہے. مذہبی کو دیکھیں تو مذہبی کو انہوں نے پورے کا پورا, جب بھی آپ دیکھیں, اب انڈیا نے جب افغانستان کے اندر انویسٹمنٹس کی ہیں, اگر 2010 کے بعد دیکھیں, خاص طور پہ 2014 کے بعد دیکھیں, تو جہاں جہاں بھی نام آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپریسڈ مائنارٹیز کے لیے ہم یہ ایڈ دے رہے ہیں ان افغانستان, اینڈ اپریسڈ پیپل کے لیے دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ امداد اور یہ اس کے ساتھ ہمیں کنفرمیشن چاہیے کہ یہ سرزمین ہمسایہ ممالک ہمارے خلاف استعمال نہ کریں گے. اب ہمسایہ ممالک ایران ہے یا پاکستان ہے. اب ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یوز کر رہے ہیں.
یہ پاورٹی کا ایک ایشو ہے اور اس کا ایموشنلزم کا. اب ایموشنلزم اور پاورٹی دونوں کہاں سے ٹیپ ہوتے ہیں؟ وہ ٹیپ ہو رہے ہیں ایتھنو نیشنلزم سے یا مذہب سے. صحیح. انڈیا کے اندر بھی پاکستان میں بھی. اب ہم گراف دیکھیں, اگر ہم ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھیں, لیٹسٹ دیکھیں 2010 کی, 2015 کی, 2018-20 کی, ان سب میں دیکھیں کہ تنازعات اگر انٹرنل ہیں وہ کیسے ہوئے اور آپس میں ہیں وہ کیسے ہیں. وہ گراف دیکھیں تو ان علاقوں میں زیادہ ہیں جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے. دوسرا وہ مذہبی تنازعات وہاں پہ ہیں جہاں پہ پاورٹی بھی زیادہ ہے اور لوگوں کے اندر خواہش بڑھ سکتی ہے. تو وہ کاسمیٹک حل کر کے کہ مذہبی تنازعات کو ہوا دے کر. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پریگمیٹک اپروچ شو کی ہے کہ ہم پریگمیزم کر رہے ہیں کہ مذہبی امانگی ہے ایٹسیٹرا ہے, سارا کچھ ہے. اب وہ انڈیا نے اگر کی ہے وہ صرف اپیزنگ کے لیے ہے کہ ایک ورلڈ امیج ہے, اپنا ایک ورلڈ امیج دینا ہے فار انویسٹمنٹس. صحیح. لیکن کیا آپ ایک ہمسائے کے ساتھ مستقل جنگ کی صورتحال میں رکھ کے ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل. یہ پھر تنازع کو مزید بڑھاتے دیتے. تو جب تک غربت کو سیٹل نہیں کیا جاتا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اوور آل ڈیولپمنٹ کو سیٹل نہیں کرتے, سیکٹورل گروتھ سے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے بارٹر سسٹم کرنا ہے, آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, ہم نے آپس میں تعلقات کی طرف جانا ہے. جتنا بھی اچھا بن جائیں گے, اگر آپ ایک غریب ہمسایہ کر لیں گے یا ایک ایکسپورٹ کر دیں گے اس کے اندر ٹیررزم ایٹسیٹرا کو, یہاں بھی قوتیں بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر طریقے طالبان ہوں یا ادر ہوں, اس کے ایویڈنسز ہیں, ایوری تھنگ ہے. آپ کلبھوشن یادیو ایک ہے, ہنڈریڈز آف ایسی تھنگ ہیں جو کہ آج تک میڈیا پہ ہماری ایجنسیز یا حکومت یا فوج دے کے نہیں آئی. ایسے انسیڈنٹس ہیں. کہنے سے جو میں سمجھا ہوں کہ یہ فیلنگ اور احساس تو دونوں سائڈ پہ ہیں. جیسے ہم یہاں یہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, ادھر بھی پڑھا لکھا طبقہ, بالکل ریسرچرز, اکیڈیمشینز, انٹلیکچوئلز ٹائم اینڈ اگین یہ باتیں کرتے رہتے. لیکن سر آن دا پریکٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل پچھلے کچھ سالوں سے یا ڈیکٹ سے آپ کہہ لیں کہ ایک سرٹن رائز آف پاپولیزم ہم دیکھتے ہیں اکراس دا بارڈر. ادھر بھی نریندرا مودی کی فارم ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ بڑی ٹرینڈنگ میں ہیں چیزیں کہ انڈین سینٹیمنٹس جو پبلک کے اندر پایا جاتا ہے رائیولری کا, اس کو مینیپولیٹ کیا جائے یا ریلیجیس کارٹ یوز کیا جائے یا اسی اینیماسٹی کو ہوا دی جائے اور اس سے میس سپورٹ جو ہے وہ گین کرنے کا ایک ٹول یوز کیا جائے. یہ اس وجہ سے پاپولیزم جو ہے 2012 کے بعد خاص طور پہ بڑھا. ہم نے اس کے اوپر ریسرچ پیپرز بھی لکھے تھے کچھ طالب علموں کے ساتھ اور ریسرچ بھی کی تھی ایم ایس کے اندر, کچھ تھیسز ہم نے کروائے یہاں پہ اور کام بھی کیا. اب اس میں دیکھیں کہ آپ بائیڈن سے لے کر میکروں کی بات کریں, ٹرمپ سے لے کر ٹرمپ سے میکروں کی بات کریں, میکروں کی بات کریں, دین آپ دیکھیں نریندر مودی کو پاکستان کے ان کی بات کریں, آپ ترکی کے اردوغان کی کیوں نہ بات کریں, اردوغان نے بھی وہی کیا ہے, نیتن یاہو کی ہے اسرائیل کے اندر. اب یہ انہوں نے کنورٹ کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کیا ان کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے, اردوغان ویری نیئر ٹو اس, ویری ڈیئر ٹو اس پاکستانیز ایوری تھنگ, لیکن کیا ان کے پیچھے جو اپوزیشن ہے وہ کیا ان کے اوپر اپریشن کی الزامات لگا رہی ہے؟ ان کے اندر کافی ساری ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, ڈیموکریسی کی سچویشن کیا ہے, اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ سچویشن کیا ہے. انہوں نے اپنا امیج تو بڑھایا, اپنے آپ صدارتی نظام کی طرف لے کے آئے جو کہ تھوڑا سا جا رہا ہے, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ون مین اینڈ اتھارٹیرین. تو پاپولیزم ادھر کنورٹ ہو رہا ہے. ایمینوئل میکرون آپ پچھلے ایک ہفتے کی صورتحال کو دیکھ لیں, سرکوزی نے یہ کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گیا اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا. اولانڈ نے وہاں پہ کیسے حالات رکھے. اب اس کے بعد جو میکرو کر رہا ہے, میکرو بھی یہی کر رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آج اس کی سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں. انڈیا کے اندر بھی یہی ہوا. انہوں نے جو پاپولیزم کو وہ کنورٹ کیسے کیا ہے کہ میں نے وہی بات کی, پور پیپل کو انہوں نے اسی گیج کے اوپر رکھا ہے کہ جس طرح افریقہ کے حوالے سے خاص بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ افریقہ میں ہمارے پاس سب کچھ تھا اور کچھ نہیں. جب ہمارے پاس پادری آئے تو ہمارے پاس بائبل لے گیا اور ہمارے ساتھ ہمیں دے گئے اور باقی سب کچھ لے گئے. میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مذہب کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. یہاں پہ بھی ایموشنلزم کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. آپ کسی ٹائم پہ دیکھ لیں ہماری پولیٹیکل اسٹرگلز ہیں ایٹسیٹرا ہے, وہاں پہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جتنا کرپشن پہ ہم پچھلے 15 سالوں میں سن چکے ہیں, شاید میں 40 سالوں میں نہیں سنا. اور کیا کرپشن کے علاوہ مسائل نہیں ہیں؟ آج کسان پس چکا ہے, ہم نہیں سوچ رہے. انڈیا میں بھی کسان پیس رہا تھا, کووڈ میں سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن نریندر مودی اپنے پاپولیزم کی وجہ سے اس کو لے کے آگے نہیں آ رہے تھے. نظر ہی نہیں آ رہا تھا پوری دنیا میں کہ اتنا لمبے عرصے کا دھرنا, سارا کچھ چل رہا تھا. کیا پاکستان میں اب کسان پیس رہا ہے نا اس ٹائم؟
کسان کے حوالے آپ کو پتہ ہے سارے کے مسائل کیا ہیں. اٹ مینس کہ وہ کنورٹ ہو رہا ہے کسی نے کی طرف, دوسری طرف ٹیپ ہو رہا ہے تاکہ غصہ اس طرف نکل جائے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی دلچسپ اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا, آپ کے نالج میں ہوگی. ان دنوں پچھلے 1 ماہ یا 2 ماہ سے کسان موومنٹ جو سکھوں نے چلائی تھی انڈین پنجاب میں, اس کے بعد سے ایک نیا کینیڈین سکھ جو ہے وارد ہوا ہے انڈین پنجاب میں, امرت پال کے نام سے. اور وہ ایک ود ان نو ٹائم ایک کلٹ کی حیثیت جو اختیار کرتا جا رہا ہے, میس موبلائزیشن کے حوالے سے اور ایک خالصتان کے نعرے کے حوالے سے, اور انڈین جو ایک ٹریڈیشنل سٹانس ہے اس کے حوالے سے کہ آئی ایس آئی بیک کر رہی ہے. جس طرح اکثر ہوتا ہے انڈیا پاکستان ریلیشن میں, ہمارے یہاں کچھ بھی ہو جائے تو را کروا رہی ہے, اور ادھر اگر کچھ بھی ہو تو آئی ایس آئی کروا رہی ہے, وداؤٹ نوئنگ دا ریالٹی. نو ڈاؤٹ ایجنسیز اپنے رائیول کنٹریز کے اندر جا کے ایسے آپریشنز کرتی ہیں, ٹارگیٹڈ کرتی ہیں, لیکن ہر چیز کو وہ یہی الزام دے دینا. واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سر, کچھ دلچسپ, چونکہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ بہت سے میرے سوالات اور خیالات کو نا وہ کہہ لینا کہ مہمیز لگا رہی ہے, تو میں موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی بائی لیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے جب ہم ریجنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشین پرسپیکٹو میں, تو فگرز جو ہیں وہ بڑے ڈس اپوائنٹنگ تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے 0.7 بلین ڈالر, اور انڈیا جو ہے آئی گیس راؤنڈ اباؤٹ 1.3 بلین ڈالر, 1.4, اور سم ٹائم ایون بہت اچھے حالات میں 1.7. اور اس کے حوالے سے انٹرنیشنل اکنامک باڈیز کی رپورٹ تھی کہ یہ دونوں کا پوٹینشیل بائی لیٹرل ٹریڈ کا 33 بلین US ڈالر تک کا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایموشنلزم کی جو بات کر رہے ہیں, وہ ایموشنلزم ہم برادریزم بھی کہتے ہیں, مسلم برادرہوڈ ایٹسیٹرا, کہ یو ای ایٹسیٹرا. ہم یو ای کی مارکیٹ کو کافی کچھ دے رہے ہیں دونوں ملک. انڈیا سے امپورٹ ہو رہی ہے, دبئی سے, یو ای سے, ایٹسیٹرا سے, وہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے, اور ہم بھی ادھر سے بھیج رہے ہیں. میں سادہ ترین مثال دوں گا, اس کے اوپر سٹیٹسٹکس بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں. فار ایگزامپل ہم بنارسی ساڑی کی بات کریں, ایک ون آئٹم مائکرو آئٹم ہے, بہت بڑی چیز میں مائکرو آئٹم ہے. بنارسی ساڑی کے حوالے سے ہم عموماً کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے بنارس کے شہر میں اور وہاں سے, اور سارا کچھ 2010 میں اس کے اوپر ہمارے کالمسٹ نے بھی کافی کچھ لکھا اور کافی کچھ کہا. مشرف صاحب کی رجیم ختم ہو چکی تھی, اور لوگوں نے کہا کہ ریسرچرز نے کہا کہ ایک آئٹم ہے, اور جس میں مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہونی چاہیے, انہینس ہونی چاہیے, وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ وہ بن کے پاکستان کے کچھ علاقوں سے کچھ چیز جا رہی ہے, دبئی جا رہی ہے, وہاں سے وہ ادھر جا رہی ہے, اور وہاں سے پھر ٹیگ لگ کے, انڈین ٹیگ لگ کے, کیوں اس کا خام مال یہاں تیار ہو رہا ہے. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ساڑی کیا صرف انڈیا میں تیار ہو رہی ہے, کیا بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہی, کیا سری لنکا میں نہیں ہو رہی, نیپال میں نہیں ہو رہی, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, یوز کی جاتی ہے. ایک آئٹم ہے. ہم صرف کھڑے کہاں جاتے ہیں, پان, گٹکا, سپاری ایٹسیٹرا کے اوپر, جو ہم بڑی آزادی سے منگوا رہے ہیں واگا سے, یا پیاز کے اوپر. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم تیسرے گروہ کو ہم پیسہ دے رہے ہیں. صحیح. تیسرا گروہ عرب امارات ہو یا دوسرے ممالک ہوں, ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ضرورت ہے, پاکستان اڑتا پنجاب تے لہندہ پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں پنجاب چڑھتا ہے, لہندہ پنجاب دونوں جگہ. اب اسکاٹ لینڈ اینڈ برطانیہ دونوں کے اندر وہ حکومت کر رہا ہے, چڑھتا لہندہ پنجاب دونوں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسکاٹ لینڈ میں, ایک لندن میں, دونوں جگہوں پہ, اور لندن کا تو میئر بھی پاکستانی نژاد ہے. جسٹ ایک ہفتے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں نئی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا ادھر جا کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں نہیں کر سکتے. اپارٹ فرام کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ٹریک 2 ہم نے کسی زمانے میں نام لیا تھا, اب ٹریک 2 نہیں ہے, ٹریک 2 تو ختم ہو چکا ہے. کافی سے لوگ کہتے ہیں, بٹ میں کہتا ہوں ختم ہو چکا ہے. ہمیں اوپنلی ایک ٹریک ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم ٹریڈ ایٹسیٹرا کے اوپر کام کریں. انڈیا پوری دنیا سے چیزیں منگوا رہا ہے, خام مال منگوا رہا ہے, وہ کیا خام مال ہم نہیں دے سکتے؟ پنک سالٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا وہی منگواتا ہے, اور اس کے بعد اس کو فائنل ایک نئی ٹچ اپ دیتا ہے, چاہے وہ سٹون کے اندر ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ اپنا جو سجانے کی چیزیں ہوں ان میں دے رہا ہے, چاہے یوز کے لیے ہو, کنزمپشن کے لیے وہ یورپ تک بھیج رہا ہے. کیا پاکستان نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں جو انویسٹر ہے وہ دونوں کنٹریز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. یہاں کا انویسٹر وہ چاہتا ہے کہ باہر کا انویسٹر آئے اور میں اسکل سیٹ کو امپروو نہ کروں. یہ اصل بات ہے. اور دونوں ملکوں کے پاس اچھی خاصی جو نان اسکلڈ لیبر موجود ہے, جس کو اسکل کیا جا سکتا ہے. تب ہم ٹریڈ کی طرف بڑھیں گے. دوسرا, وہ تھرڈ پارٹی کو ہم پیسہ نہ دیں. ہم تھرڈ پارٹی کو بہت پیسہ دے رہے ہیں, چاہے ڈیفینس کی صورت میں ہو, ہم اپنے پائلز لگا رہے ہیں دونوں, بالکل ادھر سے وہ لے رہا ہے, ادھر وہ رافیل لے رہا ہے, ہم فلاں لے رہے ہیں, وہ سائبر لے رہا ہے, فلاں ہم لے رہے ہیں.
سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ایک سائڈ ہے. دوسری سائڈ یہی ہے کہ ہم ادھر بھی ایکسپینڈنگ کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز بڑھا رہے ہیں، ادھر بھی ایکسپینڈیچرز بڑھا رہے ہیں. بالکل. ہم کیا رشیا سے اور یوکرین سے گندم لانے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں؟ کیا انڈیا سے ہم نہیں خرید سکتے تھے، یا انڈیا کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے لیس چارجز ود لیس چارجز؟ اور جو اکانومی گرو کر رہی ہے، انڈسٹریل اکانومی گرو کر رہی ہے، اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کوشش سر. بی جے پی کے جو فارمر ایک بڑے فیمس لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی، جن کے زمانے میں پاکستان اور انڈیا جو کافی کلوز بھی آئے تھے، اور وہ بڑا ہسٹورک مومنٹ تھا جب وہ یادگار پاکستان مینار پاکستان پہ آ کے انہوں نے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت کی پاکستانی حکومت کے ساتھ. ان کی ایک بڑی فیمس کوٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمسائے کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اسی حوالے سے جو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ ڈائلاگ سیریز کی بات کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں کتنی ہماری جنگیں ہوئیں، کئی ڈائلاگ پروسیس چلے، کمپوزٹ ڈائلاگ چلا، پھر کمپریہنسو ڈائلاگ چلا. آج کل کے سینیریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس، ریسورس ریلیٹڈ ڈسپیوٹ، سیاسی مذہبی تنازعات کے ہوتے ہوئے کوئی پازیٹیو ڈائلاگ سیریز جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے جب تک پروپیگنڈا ختم نہیں ہوگا. صحیح. فار ایگزامپل اگر میں 2020-21 کی بات کروں، جو پنجاب کی موومنٹ تھی، اور ابھی آپ نے کہا وہ نئی شکل اختیار کر رہی ہے. اب اس وقت یہاں بھی کچھ پروپیگنڈا ہو رہا تھا. ابھی پاکستان کا اکنامک کرائسس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ بہتر ہو جائے گا. ہم نے پچھلے ہفتے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھی ہیں کہ ہم نے کافی سارا قرضہ واپس بھی کیا ہے، اور جس سے ہم کافی بہتر انڈیکیشن میں آ گئے ہیں. اب انڈین ٹاپ 10 جو یوٹیوب چینلز ہیں، میں ان کو پچھلے 10 دنوں سے مانیٹر کر رہا ہوں، اور پچھلے 3 مہینے سے مستقل لگے ہوئے ہیں، اور وہی انڈیکیٹرز جو کہ یوٹیوب چینلز پہ لوگ بیٹھ کے بتا رہے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی فیس بکرز اینڈ ٹویٹرز والے وہی انڈیکیٹرز اٹھا کے دے دیتے ہیں. سیم جس طرح پروپیگنڈا 70s میں ہوتا تھا اور ہمیں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ صرف اخبارات اور PBC ایٹسٹرا پہ جاتا تھا. آج وہ پروپیگنڈا منٹ کے اندر پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے. جب پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ایک جذباتیت سے ہٹ کے، ایموشنلزم سے ہٹ کے، ہم کچھ اسٹیٹسٹیکل دیکھیں گے کہ ہم نے اگلے 10 سال میں کیا گرو کرنا ہے کچھ سیکٹرز میں، تب ہم آگے جا سکتے ہیں. ہم یورپ کی مثالیں دیکھتے ہیں. کیا سوئٹزرلینڈ 3 کنٹریز کا ایک علیحدہ وہ نہیں تھا؟ کیا آج ایئر بس کمپنی ہے، وہ جب وہ کر رہی ہے، وہ کنسورشیم ہے 3 ملکوں کا، وہ طیارے بنا رہی ہے. بیلجیم دیکھیں 3 ایتھنیسٹیز کو لے کے چل رہا ہے. آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیں، ملیشیا چل رہا ہے 3 ڈفرینٹ مالے ملیشین، چائنیز ملیشین، انڈو مالیز کے ساتھ چل رہا ہے. کیا ہم نہیں چل سکتے اتنی ساری نیشن؟ ہم مسئلہ سب سے جب غربت ختم کر لیں، جسٹ پنجاب کا ایک علاقہ ہے میاں والی، چھدرو اینڈ ایٹسیٹرا، وہاں کے علاقے تھے، ڈفرینٹ علاقے تھے جہاں پہ ایسے وار لائک سچویشن ہے جس طرح لگتا ہے علاقہ غیر ہے. صرف اکنامک انڈیکیٹرز ان کے بڑھے، لوگوں نے ترقی کرنا شروع کی، زراعت تھوڑی سی بہتر ہوئی، سارا کچھ بہتر ہوا. آج فسادات کم ہے. آج آپس میں جو لڑائیاں تھیں، آپ عصر کے بعد وہاں کسی کے گھر نوک نہیں کر سکتے تھے کچھ علاقوں میں، وہاں کے اس طرح کے حالات، یہاں وہاں ایسے حالات تھے، تو وہ ختم ہو گئے. تو ٹریک 2 کے بجائے ایک اوپن ٹریک ہمارا ساتھ چلنا چاہیے، اور وہ منسٹریل لیول پہ کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر 4 مرتبہ ملیں، چیزیں حل ہو جائیں. پرائم منسٹر ڈونٹ ہیو ٹائم. پرائم منسٹر کے پاس اس وقت ٹائم ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھیں پیوٹن اینڈ شی کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تھا، وہ اب آ کے ملے ہیں 6 گھنٹے کی ملاقات، چیزیں اس سے پہلے میچور ہو چکی تھی. آپ میچورٹی کی طرف منسٹریل لیول پہ جائیں. آپ اپنے صرف اس میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی کہ ہم اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھے ہیں، وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، بس ٹھیک ہے. اس کو انہینس کریں. سر اسی حوالے سے جو ٹریک 2 کی ہم بات کر رہے تھے، ہم دیکھتے رہتے ہیں نا کہ انڈیا میں ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے آئیکنز جاتے ہیں، سنگرز، رائٹر، پرفارمرز. انڈیا سے بھی کبھی کبھی کچھ آتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں وہ کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لٹریچر فیسٹیولز کا، لاہور، کراچی اور کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی، تو اس میں بڑے انٹلیکچوئلز بھی آتے ہیں انڈیا سے بھی. تو یہ انٹلیکچوئل لیول پہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور انڈیا میں کچھ کنسنسس ہے ادر دین پالیسی میکرز کہ ہمیں قریب آنا چاہیے. لیکن ایک ٹریجڈی کہہ لیں یا کوئنسیڈنس کہہ لیں کہ ادھر بھی وہ لیفٹ کے سمجھے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی موسٹلی جو میجارٹی ہے جو پیس کی بات کرتی ہے وہ لیفٹ ہی سمجھے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ جو نیریٹو ہے، جو روایتی ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، ان کے اندر آلریڈی ایک کہہ لیں کہ سسپیشن پایا جاتا ہے ایسے ایلیمنٹ کے حوالے سے. تو کیا اس کے حوالے وجہ اس میں وجہ ہے کہ وہ سیلف سینسرشپ کے ساتھ آتے ہیں، جو یہاں کا ویسٹ بھی لیفٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا وہاں کا لیفٹ بھی. ابھی آپ نے مختلف وہ آئی ڈونٹ ریمبر، مجھے نام نہیں آ رہا ان کا، اروندھتی رائے کی بات، اروندھتی رائے کی. اب اس کا جو بھی پوئٹ ان کے گلزار، جی وہ اتنا زیادہ، جاوید اختر آئے تھے. میں اروندھتی رائے اٹ از ویری پازیٹیو. اب جاوید اختر صاحب آیا سارا کچھ، لیکن اس نے سیلف سینسرشپ کیا کہ جاتے ہی ڈفرینٹ بیانات دینا شروع کر دیے. اب جو سارا کیا تھا اس کے اوپر پانی پھیر دیا.
प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है क्योंकि यहाँ पे भी हम अपनी सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, अपने मुल्क में वापस जाएंगे वही करते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम इकट्ठा क्यों आप तस्लीम नहीं कर सकते? आप घर के अंदर रहते हुए तस्लीम करते हैं ना काफ़ी चीज़ें, तो उस तरह क्यों तस्लीम करते हैं? मसला क्यों है कि हम उनको, अपने बच्चों को डेवलपमेंट फ्यूचर की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाते। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ का लेफ्ट भी अनफॉर्चुनेटली और वहाँ का भी, वो सिर्फ मज़हब की तरफ लेके जाता है, बाकी चीज़ों की तरफ लेके नहीं जाता। क्रिटिकल थिंकिंग फॉर डेवलपमेंट, डिस्कोर्स, डायलॉग एटसेट्रा की तरफ आप क्यों नहीं लेके जा सकते? वो काम जो कि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी मिनटों में कर रही है, साइबर नेटेक्स कर रहा है, एआई कर रहा है, वो मिनटों में कर रही है, आप क्यों चाहते हैं कि वो 25 दिन फाइल घूमती रहे और फिर वापस आए? क्या इसकी वजह सर ये कोई जाहिरन या छुपा हुआ वो पेसिमिज्म तो नहीं, मायूसी? जैसे वो टिम मार्शल एक बड़ा फेमस राइटर, उसके पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कहता है ये दोनों एक ही हवाले से अच्छे हैं कि एक दूसरे को दूर कैसे रखना है खुद से। तो ये जो पेसिमिज्म है उसकी वजह ये कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे चीज़ों को। पाकिस्तान में जब कंप्यूटर्स आना शुरू हुए 92 के अंदर, और उसके बाद 98 99 के बाद थोड़ा सा इनकलाब बढ़ा, सारा कुछ हुआ, जो टाइप राइटर जो हमने टाइपिस्ट रखे हुए थे दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, तो वो उसको कहते जी कल बिजली नहीं होनी पाकिस्तान में, ये नहीं होना, फलां नहीं होना। आज जो है बच्चे जो है वो मोबाइल के अंदर, हम सारी प्रेजेंटेशंस मोबाइल के अंदर बैठ के बना रहे होते हैं, हम सारा काम इसी के अंदर बैठ के कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ऑनलाइन एटसेट्रा कर रहे हैं ना। आज से 20 साल पहले वाले अगर वो सोच बच्चा देखेगा, वो कहेगा ओ मेरा फादर ये कहता था कि यार टाइप बिजली नहीं होगी। बल्कि वो सोच असल में तब्दील होने वाली है। काफ़ी सारी पेसिमिज्म इसी वजह से है। पॉजिटिव अप्रोच, क्या हम कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से, और उसके ऊपर कास्ट कितनी आ रही है। सेम एक प्रोडक्ट है, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया भी सोचे, पाकिस्तान भी सोचे, देन क्या हम कितना ऑगमेंट फ्यूल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सोच दोनों चीज़ों के ऊपर, पैसे की नज़र से भी देखें तो फिर भी बेहतरी की। सर कहते हैं कि 50s 60s के स्टार्ट में पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे भी थे, जी, और ट्रेड भी बड़े हाई वॉल्यूम तक होती थी। और इवन हमने तो हिस्ट्री में ये भी सुना है कि जब गांधी की डेथ हुई थी, नथुराम गोडसे ने असैसिनेशन जब की थी, तो पाकिस्तान में कुछ दिन तक नेशनल लेवल पे शोक मनाया गया। बिल्कुल मनाया गया था। तो उससे पहले भी हालांकि एक जंग हो चुकी थी, तनाज़ात थे, तो अभी भी तनाज़ात अपनी जगह, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हालात आइंदा बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि 56 तक हमारा जो था, जो मुहाजिरीन थे दोनों तरफ आ जा रहे थे, बिल्कुल 56 के बाद बंद हो गए थे। अब उसमें देखें कि आपका एक आइन आके ख़त्म हो चुका है, 56 में आके एंड हो रहा है, 58 में आ रहे हैं, और 56 वाला वहाँ पे आके चीज़ें बन रही हैं, चूँकि वही इमोशनलिज्म बिल्कुल अयूब खान साहब ने दिया। अच्छा सर, इंटरनेशनल रिलेशंस के, हिस्ट्री के और हमारे सोशल साइंसेस के, बल्कि जनरली पाकिस्तानी तलबा को अगर मैं आपसे कहूँ कि 2-3 अच्छी बुक्स या राइटर इंडिया पाकिस्तान के हवाले से रेफर करें या रिकमेंड करें? आप अगर हम बुक्स की बात करें, हंड्रेड्स ऑफ देम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पैराडॉक्स है, एक क्रिस्टोफ जफर लॉ ने लिखी। जफर लॉ, अब उसकी ज़्यादा तो पब्लिकेशंस इंडिया से हुई हैं। बिल्कुल। अब अगर हम एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर कहें तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी नेशनल कहें तो कुछ प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल, अच्छी बुक्स हैं। जैसे माजी में स्टीफन पी कोहन का नाम लिया जाए, उसको ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है कि स्टीफन पी कोहन का। स्टीफन पी कोहन जो है वो ज़्यादा आला पाए के हैं इस हवाले से, आइडिया ऑफ पाकिस्तान और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट विदाउट नेशन की बात करें तो हम उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि नेशन विदाउट स्टेट और स्टेट विदाउट नेशन के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम देख सकते हैं। असल अभी हम तनाज़ात की बात करें, 71 का तनाज़ा दोबारा भी चूँकि आ रहा है, चीज़ें कि जो 50 साल कंप्लीट हुए थे और आजकल पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अब हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट शमीला बोस को नहीं पढ़ते, डैड ट्रैकनिक को नहीं पढ़ते, उसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको पढ़ना चाहिए। सही, मैं ये रिकमेंड करूँगा। सर मौजू तो ऐसा है, और आपकी मौजूदगी का जो कह लें कि एहसास है वो भी अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन मजबूरी ये है कि कुछ टाइम जो है ना वो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर दावत देंगे। आज आपकी आमद का, आपके जो आपने इल्म के मुख्तलिफ हवालों से हमें इन्फॉर्म किया, गाइड किया, डायरेक्ट किया, मैं और मेरे व्यूअर्स सारे आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर हयात आज हमारे मेहमान थे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। तो दुश्मनी के अंदर अंदर हमने कुछ दोस्ती की भी बातें की, और बहुत सी जो हिस्ट्री है उससे रेलेवेंट, और जो आगे फ्यूचरिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके हवाले से भी बात की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया।
اپنا خیال رکھیے اور اپنے میزبان فتح نجیب بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.